Praise God. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और सुंदर नाम में आप सबों की सलामती हो। आज फिर से हम खुदावंद की हजूरी के अंदर आपको वेलकम करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं और हम नहायत शुक्रगुजार खुदा ने आज फिर से दोबारा ये मौका अफराम किया। हर रोज़ की तरह आज फिर हम यीशु की हजूरी के अंदर मौजूद हैं और हम शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन हमारा खुदा अजीम है, भलाई का खुदा है, हमारा खुदा कादिर खुदा है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और हमारा खुदावन दूर नज़दीक का खुदा है और अपना हाथ बढ़ाता है, और जब अपना हाथ बढ़ाता है तो खुदावन यकीनन अपने लोगों को छुड़ाता है, अपने लोगों को बचाता है, रिहाई बख्शता है, मकरसी बख्शता है और खुदावंद ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हर रोज़ की तरह आज फिर एक नए गेस्ट के साथ हम मौजूद हैं और खुदा की हजूरी के अंदर हम शुक्रगुजारी करते हैं। इससे पहले कि हम गुफ्तगू करें, हम बातचीत करें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। प्रेज गॉड। आसमानी खुदा बाप यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू अजीम है, जलाली खुदावंद है। आज इस वक्त फिर से तेरे हजूर तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद, तूने मौका फराहम किया ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदावंद इस प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और सारा जलाल सारी इज्जत बुजुर्गी तेरे नाम को देते खुदावंद। ए कादिर मुतलिक खुदा, तू जो बुलंदो बाला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफा कायम है खुदावंद। आज इस वक्त तेरे हजूर तेरी पाक रूह की मामूरी को चाहते हैं, जलाल को चाहते हैं, कुदरत को चाहते हैं और खुदावंद पाक खुदा जो भी हम गुफ्तगू करें तेरे जलाल का सबब ठहर सके। हमारी मदद करना, रहनुमाई फरमाना। यीशु मसीह के कादिर जलाली फाते नाम से मांगते और सभी कुछ पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। इस पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इस वीडियो के वसीला से बरकत को रिसीव करें। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ इस पेज को, क्रिश्चियन टॉक पेज को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरे भी ब्लेसिंग को हासिल कर सके। और मेरे साथ आज मेरे प्यारे भाई जो है, छोटे भाई जो है वो मौजूद है और इनकी बड़ी खिदमत है और मैं इनका नाम बताना चाहता हूँ और इनका नाम है भाई अदील मसीह इनका नाम है। और खुदा ने अपने बेटे को, अपने बंदा को बड़ी बरकत के साथ नवाजा है। और अक्सर औक़ात हम जब सोशल मीडिया पर जब देखते हैं तो इनका नाम, इनका जिक्र आता है। इनकी तस्वीर नहीं आती लेकिन इनका जिक्र आता है, ज़रूर इनका नाम लिया जाता है क्योंकि ये पीछे रहकर बहुत बड़ी खिदमत को ये सर अंजाम देते हैं और जितना भी सोशल वर्क का जो काम है और यही सर अंजाम देते हैं। और मैं खुदावंद की हजूर शुक्रगुजारी करता हूँ। सोशल मीडिया का जितना भी ये काम चर्च में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, ये भाई ही सारे इस सोशल मीडिया के सारे वर्क को जो है वो सर अंजाम देते हैं और पीछे रहकर एक बड़ी खिदमत को ये सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं खुदावंद की हजूर शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदावंद के नाम को जलाल देता हूँ कि आज वो मेरे साथ मौजूद है। और सबसे पहले अदील भाई, मैं आपको इस प्रोग्राम के अंदर, क्रिश्चियन प्रोग्राम के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने टाइम दिया, वक्त दिया ताकि हम चंद लम्हे मसीही गुफ्तगू का हिस्सा बन सके और खुदावंद के नाम को जलाल दे सके। सबसे पहले मैं आपकी लाइफ के बारे के अंदर जानना चाहता हूँ। अब सुनने वाले भी देखेंगे, सुनेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज गुफ्तगू के वसीला से आप एक बड़े तजर्बे को हासिल करेंगे, ब्लेसिंग को हासिल करेंगे, नई चीज़ों को, नई बातों को हासिल करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपकी लाइफ के बारे के अंदर पूछना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में क्या क्या गुजरा और आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और खुदावंद के खादम के पास्टर आमिर साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये चांस दिया कि हम मिलकर एक रफ़ाकत कायम कर सके ताकि हमारी भी तरक्की हो और हमारे जो नाजरीन, जो देखने वाले हैं, वो भी इस गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो सकें। जैसा कि खुदावंद के खादम ने बताया, मेरा नाम अदील मसीह है
اور میں ایسوسیٹ انجینئر ہوں، اور کام کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح میں آگے بڑھنے کا ایک جو لگن ہے وہ شروع سے ہی خداوند کے خادم اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی اسی جگہ پہ خدمت کرتے رہے ہیں، تو ان کی ایک بہت بڑی کاوش رہی ہے ہمیں شروع سے جو گروتھ ہماری جسمانی گروتھ کے ساتھ ساتھ جو ہماری روحانی گروتھ ہوئی ہے وہ ان کی کاوش سے ہوئی ہے، اور Praise God. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند اپنے بندوں کو ہمارے درمیان میں رکھتا ہے تاکہ ہم روحانی برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خداوند کا شکر ہے، میں خداوند کے خادم کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میری تعریف میں بہت کچھ کہا۔ خداوند کے کام میں ایک بندہ جو سٹیج پہ ہوتا ہے اور ایک بندہ ہوتا ہے جو سٹیج کے پیچھے ہوتا ہے، پیچھے تو میں دلی طور پر یہ ہمیشہ سے میری کوشش رہی ہے، چاہے تھوڑا ہو کام یا چاہے بہت زیادہ ہو، لیکن خداوند کی خدمت میں اگر ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو ہم تھوڑا بہت کر سکتے ہیں۔ ہم اگر مجھے نالج ہے، اگر مجھے سسٹمز کا نالج ہے، کمپیوٹر کا نالج ہے یا اس طرح کے کچھ سافٹ ویئرس کا نالج ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس نالج کو بھی خداوند کے کام کے لیے میں استعمال کر سکوں۔ اور میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ جب خداوند کے خادم ہمیں کال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے ذمہ یہ کام ہے، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اس خدمت میں خداوند کے حضور میں شامل ہو سکیں۔ آمین آمین۔ اور کچھ عدیل بھائی، کچھ لوگ ایسی چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہیں اور جو ان کے پاس توڑے ہوتے ہیں اور وہ دبا کر سالوں سال بیٹھے رہتے ہیں اور وہ شیئر نہیں کرتے، اور چاہیے کہ اس ایسے کام جو آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ہنر مندی کا کام جانتے ہیں، کوئی بھی جانتے ہیں، آپ کو خدا کے جلال کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ میں ایک پاسٹر صاحب کی بات میں تھوڑی شامل کرنا چاہوں گا بات۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کلر کا کام کیسے کرتے ہیں، تو جب ہمارے چرچز میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس نالج کو جو ہم پرسنلی اپنے لیے رکھتے ہیں اس نالج کو خدا کے کام کے لیے لگائیں۔ اگر ہمیں یہ آئیڈیا ہے کہ ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے، انٹیریئر کا کام ہم جانتے ہیں، تو وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو چرچز ہیں وہ ان میں ہمارے ایسے ان کی لوکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھنے والے بھی خوش ہوں کہ کسی نے اس چرچ پہ محنت کی ہے۔ اور اگر ہم پیسے لگا رہے ہیں چرچ کے بلڈنگ کے لیے تو وہ ایک خوبصورت بلڈنگ ہونی چاہیے، دیکھنے والے بھی خوش ہوں گے اور اس سے ہماری لگن جو ہے وہ بھی خداوند کے حضور جو وہ ظاہر ہوگی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پاس ابیلٹیز ہیں ان کو ہم خداوند کے حضور میں استعمال کر سکیں، تاکہ لوگ ہمارے وسیلہ سے دوسرے لوگ جو کسی ابیلٹی کو رکھتے ہیں، کسی نالج کو رکھتے ہیں، تو وہ بھی شیئر کریں گے۔ اور اسی طرح بڑھ چڑھ کر ہم جب سارے مل کر کام کریں گے تو تب ہی جو ہے خداوند کا جو چرچ ہے وہ کامیابی کے ساتھ رن ہو سکے گا۔ اور یہ خدمت ہے، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، یہ خداوند کے حضور بڑی ایک خدمت ہے، بہت بڑی خدمت، اور یہ بہت ضروری ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے اور دوسرے لوگوں کو جن کے پاس ایسی برکات ہیں ان کو بانٹنا چاہیے، ان کو یہ استعمال کرنا چاہیے خدا کے کام کے لیے، تاکہ خداوند کا نام اور جلال پائے، اور اسی طرح اور مزید آگے خوبصورتی روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر ہمارے چرچز کے اندر، کلیسیا کے اندر آئے اور خداوند کے نام کو جلال مل سکے۔ تو آپ نے کیا کیا ہے ایجوکیشن کے بارے کے اندر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں ایسوسیٹ انجینئر ہوں، اور ریسنٹلی میں ایک آٹو موبائلس کمپنی میں کام کر رہا تھا، لیکن ابھی فی الحال میں فری ہوں۔ تو صورتحال میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، بہت سے لوگ پریشان بھی ہوں گے کام نہ ہونے کی وجہ سے، بہت سے لوگ پریشان ہوں گے بیمار ہونے کی وجہ سے، یا اس طرح کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں گھریلو مجبوری کی وجہ سے اور دوسری جو زندگی کے معاملات ہیں اس وجہ سے کافی پریشان ہوں گے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایمان میں مضبوط ہوں گے تو آپ کی جو ہے روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی ترقی بھی ہوگی۔ آپ کو دیکھیں، خداوند یسوع مسیح میں جب ہم آ جاتے ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم پہ بیماری نہیں آئے گی، ہم پہ مشکل وقت نہیں آئے گا، پریشانی نہیں آئے گا، لیکن یہ بات ہے
کہ جب ہم مسیح میں قائم ہوتے ہیں تو ہم پہ اگر مشکل پریشانی ہوتی ہیں تو وہ مسیح ہمیں وہاں سے نکالنے کا راستے جو فراہم کرتا ہے. تو یہ جو وبا ہے ہم یسوع مسیح کے حضور میں یہی دعا کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ عنقریب اس وبا پہ جو یسوع مسیح ہمارا فاتح خدا ہے ہم سب کو اس پہ فتح دے. آمین. اور کافی پاکستان کی حکومت کا ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کو نارمل کیا ہے، حتیٰ کہ بڑی مشکل ہے اور یہ کٹن وقت ہے، لیکن انہوں نے مناسب سمجھا ہے. عدیل بھائی جی بالکل انہوں نے مناسب سمجھا اور اچھا کیا. جس طرح ہم جانتے ہیں کہ پچھلے سنڈے چرچز بھی کھلے ہیں اور چرچز کے دروازے کھلے ہیں، عبادت گاہوں کے دروازے کھلے ہیں، درگاہیں کھلی ہیں، اور انہوں نے بڑا اچھا سوچ اور سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے ساری صورتحال کو دیکھ کر کہ لوگ جا کر خدا کے حضور، اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر دستے دعا بلند کر سکیں اور خداوند کے حضور دعا کر سکیں تاکہ یہ آفت، یہ مصیبت اس دنیا کے اندر سے کیا ہے ختم ہو سکے. تو جب تک ہم خداوند کے حضور دعا نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ ہماری مشکلیں کبھی بھی کیا ہے حل نہیں ہو سکتی. تو یہی ہمیں زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ اگر ہم بہتری اور چاہتے ہیں اور حکمرانوں کے لیے حکمت چاہتے ہیں، دنائی چاہتے ہو، تو ہمیں خداوند کے حضور مل کر دستے دعا کرنی ہے. اور حکومت کے لیے، موجودہ حکومت کے لیے، اپنے لیڈرز کے لیے ہمیں خداوند کے حضور ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہم پر یہ فرض ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اور شہر سرفرازی کو پا سکتا ہے. آمین. تو ہمیں جب ہم ایماندار ہیں، خداوند کے لوگ ہیں، ہمارا کام ہے کہ اپنے خداوند کے حضور فریاد کرنی. آمین. ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے خداوند کے حضور ہمیں عرض کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی یقیناً اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور پھر اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے جاتا ہے. تو آپ نے عدیل بھائی، آپ نے کب خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا؟ اور جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تو نجات کے تجربے کے اندر جب آپ گزر رہے ہیں تو آپ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں آج یوتھ کے لیے، جہاں سبھی جو دیکھنے والے ہیں اپنے تجربے کی بات، یہ خدا کے کلام کی بات یہ آپ ضرور شیئر کیجیے گا. جی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا کہ خداوند کے خادم جو پاسٹر شکر صاحب تھے وہ اب خداوند یسوع مسیح میں سو چکے ہیں. ان کی ایک بہت کاوش رہی ہے. ہم بہت چھوٹے تھے تو تبھی سے انہوں نے ہمیں پش اپ کرنا شروع کیا اور ہمیں یہ کوشش کرتے تھے کہ آپ لوگ سٹیج کی طرف بڑھو، سامنے آؤ، تم لوگ سامنے آؤ. تو ہمیشہ انہوں نے پش کیا ہے. تو تبھی سے ان کی ایک کوشش سے ہمیں جو ہے یسوع مسیح کی طرف بڑھنے کی جو لگن تھی وہ پیدا ہوئی. پھر آہستہ آہستہ ہم چرچز میں جو اپنی خدمت کرتے رہے اور چٹائیاں بچھانی اور اس طرح کی خدمت جو ہم مطلب دل کے ساتھ کرتے تھے، ہمیں جب چانس ملتا تو ہم کرتے تھے. تو اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے تو ہم خدا یسوع مسیح میں آگے بڑھے. اور پھر 2013 میں میں نے یسوع مسیح کو اپنایا اور بپتسمہ لیا. اور اسی طرح خدا یسوع مسیح نے مجھے پاک روح کے بپتسمہ سے بھی اس برکت کو بھی خدا یسوع مسیح نے میری زندگی میں دیا. اور میں بہت شکر گزار ہوں خداوند کا کہ خدا یسوع مسیح نے مجھے جسمانی برکتوں کے ساتھ ساتھ روحانی برکتیں بھی بخشی ہیں. اور میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے ایک بہت ہی اچھی بیوی بھی عطا کی ہے. اور میں اپنی زندگی میں خدا یسوع مسیح کا ہر بات کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح نے مجھے روحانی برکات کے ساتھ ساتھ جسمانی برکات کے ساتھ ساتھ اور میری زندگی میں بہت سی خوشیاں جو خدا یسوع مسیح نے مجھے دی. آمین آمین. یقیناً خداوند اپنے بچوں کو سرفراز کرتا ہے اور ان کی دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے. آمین. تو خداوند کا ہم شکر گزاری کرتے کہ برکتیں خداوند کی طرف سے موجود ہیں اور خدا برکتیں دینا چاہتا ہے، نعمتوں کے ساتھ معمور کرنا چاہتے ہیں. اور مانگنے والوں کی کمی ہے لیکن دینے والا کل آج بل کے اب تک یکساں ہے. آمین. خدا اپنے بچوں کو دینے کی قدرت رکھتا ہے اور خدا نے تو اپنے ہاتھ کھول دیے ہیں، اپنی مٹھیوں کو کھول دیا ہے، اپنے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دیا ہے، اپنے دل کو ہمارے لیے کھول دیا، آسمان کے دریچوں کو ہمارے لیے کھول دیا ہے. اور خدا نے کوئی بھی چیز ہم سے چھپائی نہیں ہے، بلکہ خدا ساری برکات کے ساتھ، ساری نعمتوں کے ساتھ خدا
नवाजना चाहते हैं और खुदावन हमेशा अपने बच्चों को देते हैं। आमीन। तो खुदावन के हजूर शुक्रगुजारी करते हैं। आज भाई की सारी गुफ्तगू को सुनकर हम यकीनन हमने ब्लेसिंग को हासिल किया है। और जी बिल्कुल, मैं यूथ के लिए एक स्पेशल मैसेज, जो जब पास्टर साहब ने मुझसे बोला कि आप हमारे साथ शिरकत करें, तो एक टॉपिक, एक छोटी सी बात जो थी वो मेरे दिल में आई कि मैं यूथ के लिए शेयर करूं। जिस तरह इंसान होते हुए हम खता, बातों बातों में खता कर जाते हैं और हम इंसान होते हुए परफेक्ट नहीं हो सकते, तो अगर हम खुदा में यीशु मसीह में चल रहे हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हमें चाहिए कि हम खुदावंद के हुजूर में आएँ और उससे मुआफ़ी मांगें। और मेरी बात याद रखिए, अगर हम खुदावंद के हुजूर में नहीं आते तो फिर खुदा हमें ढूंढने आता है। जिस तरह बाग़ अदन में खुदा में यीशु मसीह जब उन्होंने गुनाह किया आदम और हवा ने, तो खुदा में यीशु मसीह खुदा खुद आया और आके पूछा कि आदम तू कहाँ है। और आज भी अगर हम ख़ता में गिरते हैं तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हमें उससे माफ़ी मांगे। और खुदा बहुत गयूर खुदा है। और जिस तरह मुशर्रफ बेटा था, उसकी सारी कहानी से आप वाकिफ़ हैं, तो उसने ये सोचा था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, हो सकता है मेरे जो वालिद साहब हैं वो मुझे डांटें, हो सकता है मेरे साथ बुरा सलूक करें, लेकिन वहाँ पे क्या थी? खुशी थी। और खुदा उनके खादम बहुत अच्छे से बताते भी हैं। और जब एक इंसान इस दुनिया में जब तौबा करता है और अपने गुनाहों का इकरार करता है, यीशु मसीह को पहन लेता है, तो आसमान में बहुत सी खुशियाँ होती हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि एक खुशी हमारी वजह से भी आसमान में होनी चाहिए। और जो लोग खिदमत में हैं, जो यूथ के लोग, जो नौजवान खिदमत में हैं, मैं उनके लिए भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि एक मछली लाजमी जो है वो आपके ओर से जो खुदावंद के हुजूर में वो ज़रूर आनी चाहिए। और जिस तरह मैं ये कहूँगा, एक मिसाल देना चाहूँगा, पतरस ने जब सारी रात जाल डाला, तो यीशु मसीह ने जब उनसे मिलने आया तो उसने बोला कि हमने तो सारी रात जाल डाला कि एक मछली भी नहीं आई। तो यीशु मसीह ने उसको बोला था कि गहरे में ले जाओ। तो अगर हमसे एक मछली नहीं आ रही तो कोशिश यह करें कि हम यीशु मसीह में थोड़ा गहरे में जाएं, गहरे में जाएं। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। इस दुनिया में रहते हुए हम यीशु मसीह के खुदा के सिवा इस दुनिया में हमारा गुजारा मुश्किल है। और हमारी ये दुनिया में और आने वाली जो दुनिया है उसके लिए भी हमें यीशु जो है वो लाजमी है, वो कंपलसरी है। तो चाहिए ये कि हम यीशु मसीह को अपनाएं और जितने लोग खिदमत में हैं वो कोशिश ये करें कि आपके वसीला से एक ज़िंदगी जो है वो लाजमी खुदावंद के हुजूर में आनी चाहिए। आमीन आमीन। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बात भाई ने की है। और यकीनन जब पतरस ने अपनी अक्ल के साथ, अपनी कोशिश के साथ जो है वो सारी रात वो जाल फेंकता रहा, लेकिन एक भी मछली क्या है उसके हाथ में नहीं आई। लेकिन जब खुदावंद के कहने पर, यीशु मसीह के कहने पर उसने जाल डाला, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जाल मछलियों के साथ भर गया। और यहाँ तक कि वो फटने लगा और दूसरे रफीकों को उन्होंने बुलाया और कहा कि आओ हमारी मदद करो। और जब हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हैं और हिकमत को इस्तेमाल करते हैं, कई बार हमारी अक्ल नाकस है, हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता। लेकिन जब हम अपने साथ खुदावंद को मिला लेंगे, अपने साथ अपने आका को मिला लेंगे, अपने रब को मिला लेंगे, यकीन जाने वो चीज़ें जो हम सालों साल जो है वो उनको हासिल करने की कोशिश करती हैं, और जब हम अपनी कोशिश के साथ जो है वो सालों साल रात दिन हम एक कर देते हैं, लेकिन हमारे हाथ कुछ चीज़ भी नहीं आती, हमारे हाथ खाली के खाली रहते हैं। हम मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, रात दिन हम एक कर देते हैं, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आता। हमारी झोली, हमारे दामन जो है, हमारे हाथ जो है, हमारे जो घर के जो मट है वो खाली के खाली रहते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ खुदावंद है, यीशु मसीह है और पूरी कायनात का मालिक हमारे साथ है, तो जिसके साथ खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके साथ खुदावंद है, और वो ईमान का इकरार करते कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी नहीं होगी। तो जब आपके साथ खुदावंद होगा
آپ کے ساتھ تو جب وہ ہمارا آقا ہوگا، یسوع مسیح ساتھ ہوں گے تو وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، جو ہم سالوں سال کوشش کرتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ہم ایک لمحہ کے لیے جو وہ خدا ہمیں ہمارے لیے کیا ہے وہ مہیا کرے گا، ہمیں دے گا۔ اور جب ہم خداوند کو ساتھ رکھیں گے تو وہ چیزیں جو ہم مہینوں سے، دنوں سے، ہفتوں سے تگودو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو حاصل کریں، جب مسیح ساتھ ہوگا تو وہ ہمیں جلد وہ مہیا ہو، انعام میں ملے گی، وہ بلیسنگ، وہ نعمتیں، وہ برکتیں خداوند کیا ہے ہمارے لیے مہیا کرے گا۔ اور خدا اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، آمین۔ خدا اپنے بچوں کو دیتا ہے کہ، اور وہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ ہم کون کون سی چیز کے محتاج ہیں، لیکن خدا جانتا تو ہے، لیکن خدا ہمارے ایمان کا اقرار اور اظہار بھی چاہتا ہے کہ ہم دل سے اسے پکاریں، ہم دل سے اسے آواز دیں، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق، ہمارا رازق ہے۔ اور یسوع مسیح نے علانیہ کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی عقل سے، اپنی کوشش سے، جس طرح پطرس نے اپنی عقل اور کوشش کے ساتھ جو ساری رات محنت کی لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا، اسی طرح جب ہم اپنی عقل کو، اپنے جسم کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کیا ہے کچھ نہیں آتا، لیکن یوں ہی جب ہم خداوند کے کہنے پر چل پڑتے ہیں تو وہ مصیبتیں، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم ایک ہی دن میں، ایک ہی پل میں، ایک مہینے میں کیا ہے حاصل کر لیتے ہیں۔ تو بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی ہے، باتیں کی ہے۔ خدا آپ کو بلیس کرے اور آپ کی برکت کی حدودوں کو بڑھائے۔ اس وقت آپ کی میسج جو دیکھ رہے ہیں اور دوسرے ممالک کے اندر موجود ہیں، اور جب آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے کیا میسج آپ ان کو پیش کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ میرے مسز جو ہیں وہ بھی خداوند کی خدمت کرتے ہیں، اور ایز اے ایونجلسٹ وہ خداوند کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دن ہو رات ہو، جب یسوع کا کام کرنے کی باری آئے تو پھر کسی چیز سے نہیں گھبرانا، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ آمین، آمین، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہے۔ خداوند آپ کو بلیس کرے اور خداوند کے نام کو ہم جلال ملے، اور خداوند کے حضور ہم شکرگزاری کرتے ہیں۔ ہم جب انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، متی کی انجیل اور اس کا 28 باب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 28 باب کے آخر میں جو ارشاد اعظم ہے، یسوع مسیح نے فرمایا اور کہا، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ تو یہ ارشاد اعظم ہے جو خداوند یسوع مسیح نے جو حکم صادر کیا کہ جاؤ، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تو یہاں پر میں عدیل بھائی یہاں پر ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس انجیل کو پھیلانے کے لیے پہلے نمبر پر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور یسوع مسیح نے فرمایا کہ سب قوموں کو کیا کرو، جا کر شاگرد بناؤ۔ شاگرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی ہم کام کریں، کاج کریں، شاگرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے انجیل مقدس کو پھیلانے کے لیے بھی شاگرد کا ہونا کیا ہے بہت ضروری ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے جو اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اگر آپ پوری دنیا میں جا کے خداوند کے کلام کی منادی کرنا چاہتے ہیں اور شاگرد بنانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو کھینچ کر خداوند کے حضور لانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو ایک چیز کی جو میں ہمیشہ اکثر، میں سب کی بات نہیں کرنے لگا، اکثر لوگوں میں کمی محسوس کرتا ہوں، اور شاید پاسٹر صاحب آپ میری بات سے بھی متفق ہوں گے کہ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنے جو شاگرد ان کو بولا تھا کہ جب تک تم کو روح القدس کا لباس نہ ملے، جب تک میری ہدایت نہ ہوگی، تب تک یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اور اس کے بعد جب ان کو روح القدس کا لباس مل گیا اور خداوند کی طرف سے قوت مل گئی، تو پھر انہوں نے جا کے پوری دنیا کے
ایک ایک کونے میں جو مسیحیت کو وہ پھیلایا، اور ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند کے خادم، ان کے جو شاگرد تھے وہ یہاں پہ ہمارے جو ہیں وہ ایریا میں بھی آئے، اور پاک و ہند میں جو ان کا جو خدمت رہی ہے بہت ہی ایک اعلیٰ تھی۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم آگے جو شاگرد جو ہیں وہ خداوند کے حضور لائیں۔ سب سے پہلے ہمیں خود خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہونا پڑے گا، اور یہ ہونے بہت ہی لازمی ہے۔ جب تک ہم تعلیم کو حاصل نہیں کرتے، اس کے بعد جب ہم تعلیم کو حاصل کر لیں گے تو بھی ہم ضروری ہے کہ پھر ہم آگے تعلیم کو پھیلائیں۔ تو تعلیم پھیلانے کے لیے، آگے سکھانے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ خود سیکھیں، اور خداوند یسوع مسیح کے اس ارشاد کو جو ہے، جو ابھی پاسٹر صاحب نے آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے کہ پوری دنیا میں جاؤ، یہ ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے حضور میں کم سے کم ایک مچھلی لے کے آئیں، اور ہماری وجہ سے آسمان میں ایک بار ہماری وجہ سے سیلیبریشن ہونی چاہیے۔ تو اس خدمت کو لازمی کریں۔ ضروری ہے کہ جس کے لیے آپ کو دعا میں بھی ٹھہرنا پڑے گا، تو میں یہی پاسٹر صاحب کہنا چاہوں گا کہ مچھلی خداوند کے حضور میں لانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود سب سے پہلے خداوند کے حضور میں آئیں، شاگرد بنیں، اور شاگرد کا ہونا بہت ضروری ہے، اور شاگرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے اگر شاگرد نہیں ہے تو پھر خدمت میں نہیں ہے۔ بالکل، خدمت کرنے کے لیے یا انجیل کا پرچار کرنے کے لیے، اس خوشخبری کو پھیلانے کے لیے شاگرد کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند کے قدموں میں، پاسٹرز کے یا استاد کے قدموں میں بیٹھ کر خدا کے کلام کو سیکھیں۔ اور کلام مقدس کے اندر جب ہم دیکھیں، اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بنیادی جو مقامی جو پہلے کلیسیا تھی، انہوں نے یہی کیا کہ خداوند یسوع مسیح کے بعد جو ہے جب شاگردوں نے منادی کرنا شروع کی، تو پہلے نمبر پر خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کا چناؤ کیا، اور جب خداوند یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کا چناؤ کیا، اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے، صعود فرما گئے، تو جب شاگردوں نے منادی کرنا شروع کی تو پھر انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، وہی طریقہ، وہی سلیقہ اختیار کیا۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے شاگردوں سے لوگ تعلیم پاتے تھے، رفاقت رکھتے تھے، روٹی توڑتے تھے، اور ہر روز جو ہے وہ دعا کرتے تھے، اور وہ ایسے طریقے کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایسے اس کلام کی خوشخبری کو، انجیل کو پھیلایا، اور وہ شاگردوں سے تعلیم ہر روز لیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شاگرد بنے تھے اور شاگرد بن رہے تھے، اور انہوں نے شاگردوں سے تعلیم حاصل کی اور ان کے شاگرد بنے، اور خداوند یسوع مسیح کے کلام کو، انجیل کو، اور پھر اس خوشخبری کو انہوں نے حاصل کیا، تعلیم کو لیا، پھر جا کر وہ دوسروں نے پھر آگے اس انجیل کو پھیلایا۔ تو اسی طرح سلسلہ چلتا چلتا آج ہم خداوند کے حضور شکرگزاری کرتے ہیں کہ آج یہ بائبل مقدس، یہ خداوند کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور خدا نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اس انجیل کو پھیلانے کے لیے ضرورت کے باقاعدگی کے ساتھ ہم سیکھیں، پھر جا کر ہم اس انجیل کی منادی کر سکتے ہیں، اور خداوند کے اس قول کو، اس حکم کو پورا کر سکتے ہیں۔ پس تم جا کر سب قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ، آمین، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے جو خاص بات ہمارے لیے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، آمین۔ خداوند ہمارے ساتھ ہے، خدا ہماری جانوں کے، بدنوں کے، روحوں کے ساتھ ہے، گھرانوں کے ساتھ ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم خداوند میں قائم رہے، اس کے کلام کے اندر قائم رہے، اور خداوند خدا ہمیشہ تک، دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، بلکہ خداوند میں مضبوط ہو کر اپنی روحانی جسمانی لائف کو جو وہ مضبوط کر کے آگے بڑھتے جانا ہے، اور دشمن کی ساری تاریکیوں پر اور اس کے موکلوں پر، تاریکی کی ساری قوتوں پر غالب آنے کے لیے پہلے نمبر پر ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو اپنے اندر لیں۔ جس طرح داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف کوئی گناہ نہ کرو۔ جب خداوند کا کلام ہمارے اندر ہوگا تو ہم پھر ہی تاریکی کی قوتوں پر غالب آ سکیں گے، اور خداوند کے نام کو جلال مل سکے۔ ایک چھوٹا سا جو پوائنٹ، جو اگر آخری پوائنٹ جو ہے تو آپ کو یوتھ کو جو دینا چاہتے ہیں وہ جلدی سے ذرا شیئر کیجیے گا، پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔
جی جیسا کہ میں یوتھ کے لیے ایک ہمیشہ سے میرے دل میں ایک چیز ہوتی ہے کہ روحانی نالج تو ہمارے لیے ضروری ہے، اور کلام مقدس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اچھا ہے کہ روح علم سے خالی نہ ہو۔ جی علم جو ہے ہماری روحانی زندگی کے لیے تو ضروری ہے، اسی طرح ہمارے جسمانی زندگی کے لیے بھی علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور ضروری نہیں کہ ہم اچھی پڑھائی کریں گے تو ہمیں اچھی جاب ملے گی، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر ہم اچھی پڑھائی کریں گے کامیابی کا جو رستہ ہے، کامیابی کے راستے کے لیے، وہ الگ بات ہے بھائی صاحب۔ جو میں کہنا چاہتا، ہماری جو نسلیں ہیں وہ سدھریں گی، ہمیں شعور ہوگا، ہمیں نالج جب ہوگا، روحانی نالج کے ساتھ ساتھ ہمارا جو جسمانی نالج ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اور اس دنیا میں آج آپ جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کو ہمیشہ تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ نوکری کے لیے ہو یا ویسے آپ کو کہیں پہ کسی بینک میں کام ہو یا کسی کچہری میں کام ہو، تو ہمیشہ آپ کو بہت سے لوگ ہیں جو اپنی کم علمی کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور پیچھے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو لوگ اب پڑھ نہیں سکتے وہ اپنے بچوں کو لازمی پڑھائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو سدھاریں، اور جو علم ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ تھینک یو، آپ نے وقت دیا، آپ نے بہت ساری باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور یقیناً ہم نے بلیسنگ کو حاصل کیا ہے۔ آپ سب کا شکریہ، اور آپ بھی جو دیکھنے والے ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم دیا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ وقت گزارا ہے، اور خدا کے کلام کی باتوں کو سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور بھائی کی گفتگو کے وسیلہ سے آپ نے یقیناً بلیسنگ کو حاصل کیا ہوگا۔ اب ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، جتنی بھی درخواستیں یہاں پر موجود ہے خدا کے حضور ہم دعا کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہم ہر روز 7 بجے ہم کرسچن ٹاک پیج پر ہم لائیو عبادت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور ایک نئے مہمان کے ساتھ، گیسٹ کے ساتھ ہم موجود ہوتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ جو موجود تھے بھائی عدیل، جو ہے بھائی عدیل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو جب بلیس کیا ہے اور ان کی برکت کو حدودوں کو بڑھایا ہے، اور اسی طرح کل بھی ہمارے ساتھ نئے گیسٹ ہوں گے، اور کل بھی ہم خداوند کے حضور اسی طرح گفتگو کریں گے، کلام مقدس کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھیں گے۔ سو مہربانی سے ہم ٹھیک 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک یہ پروگرام ہوتا ہے۔ پلیز اس پیج کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی برکت کو حاصل کر سکیں۔ سوائے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، دعا کریں گے۔ ہاللیلویا۔ آسمانی خدا باپ یسوع کے نام سے تیرے حضور تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی گفتگو کے لیے، کلام مقدس میں سے جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں، اور پاک خدا یقیناً ہم نے برکت کو ریسیو کیا ہے۔ یہ تیرا ہی فضل ہے خدا، ہر روز تمہارے ساتھ نئی باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے، اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے، اور گفتگو کے وسیلہ سے مختلف طریقوں کے ساتھ ہمیں بلیس کرتا ہے۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور آج تیرے حضور شکر گزاری کرتے ہیں بھائی عدیل کے لیے خداوند پاک خدا، جبکہ انہوں نے گفتگو کے ذریعے، کلام کے ذریعے سے بہت ساری باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اپنے بیٹے کو اس سے بڑھ کر اور بلیس کر خداوند، اور برکت کی حدودوں کو بڑھا خدا، یسوع کے نام سے تیرا بیٹا اسی طرح خداوند بڑھے پھلے اور ترقی حاصل کرے، کامیابی کو، کامرانی کو حاصل کرے خداوند، اور تیرے نام کو جلال مل سکے خداوند۔ جبکہ تیرا بیٹا ہر وقت تیری خدمت کے لیے تیار ہے، تو یسوع کے نام سے اپنے بندہ کو اور بلیس کر، اور ان کی برکت کی حدودوں کو بڑھا، ان کی فیملی کے ساتھ ہو خداوند، یسوع کے نام سے ان کے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ خدا باپ، اور یسوع کے نام سے خدا ان کی اہلیہ کے لیے تجھ سے خاص دعا کرتے ہیں۔ اس جس جگہ پر موجود ہے خدا تیرا ہاتھ خدا باپ یسوع کے نام سے اس بیٹی کی طرف بڑھے خدا، تاکہ وہ بیٹی تیرے جلال کا سبب ٹھہر سکے، اور خدا ہمیشہ سلامتی کا پیغام آتا رہے خدا۔ اور قادر مطلق خدا جتنے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک ایک پر خدا ہم تیری سلامتی چاہتے ہیں، ہم برکت چاہتے ہیں، تیرے حضور ان کے لیے خوشحالی کو، مبارک حالی کو تجھ سے مانگ لیتے ہیں۔ ان کے مٹھ خزانے ہمیشہ تیری برکات کے ساتھ لبریز رہے۔ اس وقت خدا اگر کوئی پریشانی کے عالم کے اندر ہے تو اپنے نام سے ساری فکروں کو، سارے بوجھ کو خدا تو اٹھا لے، اور ان کو تو آزاد کر، مکمل طور پر رہائی عطا فرما۔ اگر کوئی بیماری کی حالت کے اندر ہے، یسوع کے نام سے ظاہری پوشیدہ بیماریاں یسوع کے نام سے جاتی رہے خداوند۔ اے پاک خدا، ان تمام ناپاک قوتوں کو جو تیرے لوگوں کو پریشان کرتی ہیں، یسوع کے نام سے ساری تاریکی کی ساری ناپاک قوتوں کو یسوع کے نام سے ہم زائل کرتے ہیں،
बांध देते हैं और तेरे बच्चों के लिए, तेरे लोगों के लिए सलामती को मांगते हैं खुदावन। उन तमाम बेटियों के लिए जो इस वक्त खुदावन जिनके पास औलाद नहीं है, यीशु के नाम से उन तमाम बहनों के लिए, बेटियों के लिए तुझसे सलामती चाहते हैं, बरकत चाहते हैं। उनके दिल की मुरादों को खुदावन तू पूरा कर और उनके दामनों को खुदावन तू भर दे। उनकी सारी परेशानियां तेरे नाम से खत्म हो खुदा, और पाक खुदा यीशु के नाम से तू उनको, उनके दामनों को भर दे पाक खुदा। पुशीदा बीमारियां, हर तक की रुकावटें यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं, बांध देते हैं और तेरी ब्लेसिंग को तुझसे मांग लेते खुदाम। और तेरा कलाम हमें सिखाता है कि देखो औलाद खुदाम की तरफ से मिरास है। अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को खुदाम तू पाक खुदा तू मिरास के साथ भर दे और उनके दामनों को भर दे। और हमेशा खुदाम पाक खुदा हम उनकी जिंदगी के अंदर तेरी गवाही को, तेरे जलाल को चाहते खुदाम। आज पाक खुदा जबकि यूथ के हवाले से खुदा बातचीत की गई है, गुफ्तगू की है, तो तमाम उन नौजवानों के लिए, नौजवान बेटियों के लिए तुझसे सलामती चाहते खुदा। उनकी सोचों को मोड़ खुदा, उनके खिलातों को मोड़ खुदा, ताकि वो पाक खुदा जो आवारगी का स्वभाव बन चुके हैं, जो आवारगी के अंदर शामिल हो चुके हैं खुदा, जो तुझसे दूर है नौजवान, जो बेटियां खुदा पाक खुदा तुझसे दूर है, उनको तेरी हजूरी के अंदर हम मांगते हैं, चाहते हैं उनको तू अपनी कुर्बत के अंदर ले आ, अपनी हजूरी के अंदर ले आ, ताकि खुदा वो नौजवान तेरा काम कर सके, तेरी अंजील का पैगाम फैला सके खुदा, खुशखबरी को फैला सके। वो बेटियां खुदा तेरे जलाल का सबब ठहर सके खुदा। जिंदा आसमानी खुदा तू मदद कर, हमारे नौजवानों को खुदा तू ब्लेस कर और उनकी जिंदगी के अंदर अपने जलाल को तू जाहिर कर खुदा। यहोवा आसमानी खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तमजीद हो खुदा। बकाया सारे वक्त में खुदा तुम्हारा हामी नासर होना। कल जब आप फिर तेरी हुजूरी के अंदर दोबारा आते हैं, इसी ईमान के अंदर, इस साथ, इसी मसा के साथ, इसी मामूरी के साथ आए, ताकि तेरे नाम को जलाल मिल सके खुदा। दुआ हमारी अर्ज़ व मिन्नत को सुन कबूल फरमा। यीशु मसीह के कादर जलाली फातिह नाम से मांगते और सभी कुछ पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ वक्त गुजारा है और आप हमारे साथ मौजूद रहे। खुदा आपको ब्लेस करे और अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless.